बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि सब घर में खैरियत होगी। आज हमारी नई सीरीज़ की इब्तिदा तो कल हो गई थी। कल हमने उसका इंट्रो आपके खिदमत में पेश किया था और अब हम उस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान का आम आदमी पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में क्या सोचता है, ओवर एंड अबव पॉलिटिक्स, ओवर एंड अबव इंटरेस्ट्स, पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ऑल काइंड, तो उसके बारे में हम अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और आपको स्टेप वाइज बताएंगे। आज हमने लीडरशिप के बारे में बात करनी है, क्योंकि किसी भी कौम में किसी भी जगह पर रहनुमा बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त अपनी कैंपेन शुरू की थी तो वहाँ पर दुआ मांग के अल्लाह से जो चीज़ मांगी थी वो लीडर मांगा था और फरमाया था कि या अल्लाह दो उम्रों में से, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे उमर, उन दोनों में से किसी एक को हिदायत देकर अपने दीन को मजबूती अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने उमर बिन ख़त्ताब को हिदायत दी और फिर आपने देखा कि कैसा सिलसिला तरतीब पाया। तो लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी दुआ किया करें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये दुआ किया करें कि या रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लेवल पर नेक, सौले, मुत्तकी और जरी लीडरशिप नसीब फरमा। एक लीडर बेशुमार हजूम चाहे किसी किस्म का भी हो, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात का जो हमारे सामने मिसाल है कि मुशरिकीन मक्का को और बुत परस्तों को अंधेरों में डूबे हुए और हर वो चीज़ जो इंसानियत की तज़लील करती है उसके फ़रोग़ अपने ऑप्टिमम लेवल पर मौजूद है। और जब लीडर आता है तो देखें किस तरीके से चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। फिर अब आगे हम इसका जायज़ा लेते हैं कि जब लीडरशिप की हम बात करते हैं तो उसमें हमने जो स्टडी कर रखी है सदियों से, उसमें वो कौन से लीडर्स हैं जो कामयाब होते हैं। तो उसमें एक कॉमन बात जो हमारे हवाले से बहुत दीन का भी बहुत स्पिरिचुअली उसकी एक डिमेंशन है और वो ये है कि अगर आप गौर करें तो अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हुए तो आपने इन अपनी किचन कैबिनेट को बोला कि आप आपस में बैठ जाएं और अपने लिए एक मुस्तकबिल का रहनुमा चुन लें मेरे बाद। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस महफ़िल से उठ गए और जाते हुए कह गए कि आप लोग जो इत्तफ़ाक़ कर लेंगे मेरा वोट और यानी मेरी हिमायत उसके साथ है, आप फ़ैसला कर लें, आई एम आउट ऑफ इट। तो वापस आए जब तो आप ही का नाम तजवीज़ हुआ पड़ा था। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने गिला फरमाया कि आपने मेरा नाम क्यों तजवीज़ किया, हालांकि मैंने तो इसकी तलब नहीं की थी। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने जो इरशाद मुबारक उस लीडरशिप के हवाले से बताया कि तुम अगर एक दफ़ा भी इस ख्वाहिश का इज़हार करते तो मैं तुम्हारा नाम कभी तजवीज़ नहीं करता था। मीनिंग देयर बाय इज़ कि अगर नाम तजवीज़ हुआ तो मोस्ट कॉम्पिटेंट समझा गया तो नाम तजवीज़ हुआ। लेकिन ये डीमेरिट कि आई वांट इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, इस किस्म के जो जुमले हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम गौर करते हैं तो हमें महसूस होते हैं ऐसा ये डीमेरिट है किसी भी लीडरशिप के लिए, क्योंकि ये शख्स ख्वाहिशमंद है और ख्वाहिश इंसान को गड़े में लेकर जाती है, क्योंकि इस ख्वाहिश की तकमील में वो बहुत से कंप्रोमाइज़ करेगा। जो ख्वाहिशमंद नहीं है वो इसको बोझ समझेगा। और यही वो बात है जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद मुबारक हुआ, जब आपके पास खिलाफत आई तो आपने बाकायदा मिंबर पर खड़े हो के लोगों को खिताब किया और आपने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद की पासदारी करूं और तुम्हारी खिदमत करूं तो मेरे हाथ मजबूत करना, और अगर मैं उससे डेविएट करूं तो मुझे सीधा कर देना। खुद डिमांड कर रहे हैं पब्लिक से। यहाँ पर तो जो ज़रा सी कोई बात करे किसी जगह पर भी ये जो बात के जो है अजीब किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी लीडरशिप के नाम पर आया,
اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر تو کوئی نام لے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور بے شمار اگزامپلس پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے خلیفہ بنتے ہیں تو غور کریں ذرا، فرماتے ہیں دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ لیول آف کنسرن کو ذرا آپ غور کریں کہ کس طرح کا لیول آف کنسرن پایا جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو امپورٹنٹ ہے، جس کو لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ پوری تاریخ کے دہرے کو جب آپ نیچے کی طرف لاتے ہیں تو جتنے بھی گدی نشین کہہ لیں، جتنے بھی آگے لوگ کہہ لیں، جتنے بھی وراثت میں آگے لوگوں نے اپنے، چونکہ باپ بادشاہ تھا تو بیٹا آ گیا، تو اگر آپ اس کو غور کریں تو اس میں لیول کمپٹنس نہیں ہے۔ جس وقت بھی جب کوئی سچویشن آتی ہے تو وہاں پر چونکہ احساس یہ موجود ہے کہ اس کو بننا چاہیے چاہے کمپٹنٹ ہے کہ نہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چیزیں ڈیٹیریٹ کرتی گئیں۔ پھر آپ آ جائیں چلتے ہوئے سیدھے پاکستان کے اوپر، تو پاکستان میں قائد اعظم علامہ اقبال، اب یہ جتنے لوگ تھے، اگر آپ ایک تاریخی حقیقت سے پردہ اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سب ایک دوسرے کو منت کرتے رہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اس ذمہ داری کو سنبھالیں، اور جنرلی جو اچھے وائز رہنما لیڈرز ہوتے ہیں وہ رسپانسبلٹیز کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ دے ڈونٹ کنسیڈر دیم سیلف، بیکاز انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو شیر مادر سمجھ کر اس کا بیڑا غرق نہیں کرنا اور اس کو خوب لوٹ مار نہیں کرنی، بلکہ وہ اس کو ایک obligation سمجھتے ہیں۔ جب وہ obligation سمجھتے ہیں تو انہیں احساس ذمہ داری ہوتا ہے۔ they know it that tomorrow we are answerable somewhere، and اگر ادھر ہم نے ہوڈ ونگ کر بھی لیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سے بہت جلد پوچھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کا بات سنیں تو ان کو وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، اور آپ آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو بادشاہ آگے سے کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی فراست کا جملہ سنیے، آگے سے آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹے کو تو کسی صورت میں بھی چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ان کو امپریزن کر دیا جاتا ہے اینڈ ہی ڈائیڈ ان دیٹ پروسیس، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ واقعی ہی کمپیٹنٹ نہیں تھے، اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ بادشاہ ان کو ڈکٹیٹ کرے گا what to do what not to do۔ آج جتنی لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم ان بینڈنگ، علامہ اقبال ان بینڈنگ، جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے کم واٹ میں، ان کا اتنا روب تھا، وہ چیختے چنگھاڑتے نہیں تھے، وہ ٹو دا پوائنٹ گفتگو کیا کرتے تھے اور سٹینڈ کرتے تھے۔ ہر قسم کی آفرز، جتنی قسم کے گریڈ، لالچ اور بڑے بڑے، آج کل تو وہ ٹکے کا، میں تو اس کو ٹکے کا ہی کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ہیز نو ویلیو، جسٹ اے پیس آف پیپر، نوبل انعام، آپ کی ملالہ صاحبہ دیکھ لیں نوبل انعام کے چکر میں، شیری نے دیکھو کیا حساب کتاب کیا نوبل انعام کے چکر میں، دے برائب یو۔ جتنے بھی لیڈرشپ گزری ہے اس کی تاریخ کے اندر اگر آپ جائیں تھوڑا سا ان کو اسٹڈی کریں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جنرل عزیز نے اپنے انٹرویوز میں اعتراف کیا اس چیز کا، دیٹ وین ایور ہائی پروفائل لوگ، دیٹس وائی آگے ایجوکیشن میں بھی آئے گا۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو لانچ کیا ہے کہ یہ جتنے ایکسچینج پروگرامز ہیں یہ بیسیکلی خود کلیبوریٹرز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں، اس تاوان کے اس نعمت کے بدلے جو ان کو دی جاتی ہے، یعنی حکومت دی گئی، وزارت دی گئی، فلاں چیز دیا گیا، تو یہ اس کا تاوان دیتے ہیں اس قوم کے بچوں کو، اس قوم کے ٹیلنٹ کو، ایکسچینج پروگرامز کے نام پر، کیونکہ ماسٹرز نے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو جنرل عزیز نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے بولا کہ جتنے بھی یہ ٹیلنٹڈ لوگ جاتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل ہوتے ہیں، تو وہ خود اس پائپ لائن میں ان کو گھساتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی ان کے ٹریپ میں آ سکیں۔ ایک بندے کو اگر ڈسٹنس رکھا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو جس کی تہذیب کو، جس کے طور طریقوں کو اختیار کرے گا،
وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. واٹ واز دی ریزن؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کی تہذیب کے کسی حصے کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا احترام آپ کے سامنے آتا ہے. اور یہ چیز اگر لیڈرشپ میں موجود ہو جائے گی تو پوری قوم غرق ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ لیڈر خود ذہنی غلام ہے تو وہ دوسرے کی کیا چیز کو کیا کرے گا؟ تو اس کے عمل سے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں کس قسم کے آرڈرز پاس کرتا ہے، کس قسم کی چیزوں پر توجہ دیتا ہے، اس کا فوکس کس طرف ہے. کیریکٹر کے ساتھ آپ قائد اعظم کا پروفائل نکال کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ فلانا بندہ ذرا اس کو پیسے دے دو ساتھ ملا لو. ہارس ٹریڈنگ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں تھا. آج کل جہاز بھر بھر کے جو آپ کو نظر آتا ہے اور یہ فخر کی علامت سمجھی جاتی ہے. اخراجات کے حوالے سے ان کا کیریکٹر دیکھیں کہ انہوں نے ایک ٹافی بھی جو ہے وہ اپنے سرکاری خزانے میں سے نہیں کھانے کی کوشش کی بلکہ اپنی چیز خود استعمال کی. یہ کیریکٹرفل ایگزامپلز ہیں. کس کے لیے ہیں؟ فرشتوں کے لیے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کریں، آنے والی لیڈرشپ کے لیے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں. تو کیا کیا؟ اگر نہیں کیا تو خود سوچیں. اور کیا آپ واقعی لیڈر کہلانے کے حقدار ہیں؟ کوئی بھی شخص، ہر فرد سے لے کے اوپر تک کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ انفرادی طور پر دیکھیں، اچھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یہ سب باتیں بتانے کا مطلوب و مقصود کیا ہے؟ ینگ سن رہے ہیں، مرد و زن سن رہے ہیں، اگر آپ سنیں تو اپنی زندگی کو اپنے انفرادی لیول پر ان کوالٹیز کو انکارپوریٹ کریں. کل کیا پتہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں کون سی ذمہ داری ڈالنی ہے. آج وہ کیریکٹر اگر قوت پائے گا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کسی نے کہی تھی کہ اگر آپ اپنے گھر میں ٹیشو پیپر کو کفایت کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور ویڈنگز میں اور سرکاری دفاتر کے اندر پڑے ہوئے ٹیشو پیپر کو آپ بے دریغ استعمال کرتے ہیں تو آپ کرپٹ ہیں، آپ کی ذہنیت کرپٹ ہے. آپ گھر میں جو کال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن جب سرکار کا فون آپ کو ملتا ہے تو آپ بے دریغ کرتے ہیں. ضرورت میں وہاں پر بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی لیے آپ کو دیا گیا ہے، لیکن اس کو بے دریغ کرتے ہیں تو آپ کرپٹ ہیں. یہ چیز یہاں سے فلاح پائے گی، پھر وہ اسکول کے دائرے میں داخل ہوگی، کالج میں جائے گی، یونیورسٹی میں، دین جابز میں، دین CEO، دین لیڈرز، دین ہر لیول کا لیڈر. فیملی آپ بلٹ کریں گے، وہاں پر یہ کیریکٹر بلٹ ہوگا، وہاں سے آپ کی جنریشن میں ٹرانسفر ہوگا. آپ اس سیکوینس کو دیکھیں، یہ چین کہیں ٹوٹ رہی ہے؟ کہیں نہیں ٹوٹ رہی ہے. پھر جب آپ یہ اس سوچ کے ساتھ ڈیولپ کریں گے تو خود بخود جب آپ کو کوئی دعوت دے گا کہ آئیں جی ایکسچینج پروگرام کرتے ہیں، واٹ ایکسچینج؟ آپ کے پاس کیا 70 سال میں اتنا ٹیلنٹ موجود نہیں ہے؟ ہمارا ٹیلنٹ ابراڈ میں بیٹھ کے ان کے اداروں کو قوت دے رہا ہے. وہ ٹیلنٹ ادھر آ کے اپنے نسلوں کو تربیت نہیں دے سکتا کہ ہم ادھر جائیں ضرور سیکھنے کے لیے اور اپنے ان بچوں کو جو کہ مستقبل کے ہمارے مختلف لیول پر لیڈرز انہوں نے ثابت ہونا ہے، ان کو ان بھیڑیوں کے سامنے ڈالیں کہ وہ ان کو بیٹ ڈالیں، ان کو بلیک میل کریں. اور ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے وہاں جا کر کہ اگر ان کے کسی میمو کے ذریعے یہاں پر اگر رپورٹ آ گئی ذرا سی بھی نیگیٹو تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. اور یہاں پر جو ان کے ٹاؤٹس بیٹھے ہیں وہ انشور کریں گے کہ اگر کیونکہ ماسٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو بس اللہ اللہ خیر صلاح، اس کا مستقبل، اس کو یہ فارغ آدمی ہے، اس کے اچھے اچھے جملے استعمال ہو جائیں گے، اس کو معلوم نہیں ہے ہینڈل کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں، بلا بلا. یہ ٹیسٹ ہے ہر لیول کی لیڈرشپ کا کہ ہمارا ٹیلنٹ جہاں جہاں جب جب ہوگا تو لازمی بات ہے وہ کون کرے گا؟ وہ شخص کرے گا جو خود سے نعرے نہیں مارتا پھرتا کہ میں بڑا 30 مار خان ہوں، مجھے بناؤ، میں یہ کروں گا. آج 70 سال میں کتنے 30 مار خان آئے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے ریکارڈز موجود ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں، ان کے ایک ایک لفظ ریکارڈڈ ہے. تو پھر پاکستان کی یہ حالت کیوں ہے؟ پاکستان اس لیول پر کیوں نہیں ہے جو قابل تقلید لیول ہوتا ہے؟
پاکستان کو وہ قوت میسر کیوں نہیں ہے؟ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری آ کر آپ کو تھپڑ کیوں مار جاتا ہے؟ آپ کے سٹیزن کو، آپ کے گرین پاسپورٹ کو وہ امپورٹنس کیوں نہیں ہے؟ یہ ہر اس لیول کی لیڈرشپ کا فیلئر ہے۔ آپ چھوڑ دیں تقریریں، ججز کے بارے میں کسی نے کیا خوبصورت بات کی، یہاں تو جج بھی بڑے عجیب عجیب حرکتیں کر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور اپنا کام نہیں کیا، اور آئے، آپ کا ریکارڈ بتاتا ہے، آپ آئے ہیں، آپ نے وزارت قانون کہہ لیں، آپ نے انصاف کی گدی کا پریمیئر حاصل کر لیا ہے، تو مزہ تب آنا چاہیے کہ جس دن آپ جا رہے ہوں اگلے کو 0 کیسز ٹرانسفر کریں۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کو جسٹس کرنے کے لیے پورے پاکستان کے ہاتھ تو نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ آپ نے 2-4 مثالیں سیدھی سادی میں کسی جگہ پر بتا رہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انصاف قائم ہو تو سمپل ہیں، تو بہت سارے آپشن، انشاءاللہ جب جسٹس کی بات آئے گی ہم ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک حوالہ ایک لیڈرشپ کے حوالے سے، کیونکہ آپ بھی تو آئے اور اپنی جسٹس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا، کتنی سیریز آئی، کتنے لوگ آئے، کسی کا نام لے لیں جس نے 0 کیسز حوالے کیے ہوں اپنے آنے والے ہیڈ کے لیے، انبار پورا پکڑا کر جاتے ہیں۔ تو آپ سے سوال تو بنتا ہے کہ آپ کیا کارکردگی دکھا کر گئے ہیں؟ آپ نے اس کا مطلب کام نہیں کیا، اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے رہے۔ تو یہ وہ بات ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، فار ایگزامپل آپ تھوڑا سا کسی دن ٹرائل کر کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی اویٹنگ ہینگنگ ہیں، تو لازمی بات ہے ایک پراپر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اپنی منزلیں پاتے ہوئے، ایک لیول پر سپیریئر کورٹ نے ان کو ہینگمنٹ کا آرڈر دے دیا۔ واٹ فار دے آر ویٹنگ بائی دی وے؟ اور جب آپ اس کو ویٹ کرانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ میسج کنوے کر رہے ہیں فیوچر اسیسنز کو، فیوچر کرپٹس کو، کہ وہ کنوینینٹلی مرڈرز کو فروغ دیتے رہیں اور اپنے فلتھی مقاصد کو حاصل کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ یہی اپنے اسیسن کو اور اس مرسنری کو یہ پیغام دے کر موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ کل اینی بڈی، کہ یار ادھر کون سا کوئی موت کی سزا ہونی ہے، تجھے دن رات گنتی کروا کر آپ تھوڑے عرصے کے بعد ہم آپ کو ریلیز کرا لیں گے۔ دس از ہاؤ اٹ گوز۔ تو آپ ان کو جتنے بھی اویٹنگ ہینگمنٹس ہیں ان کو کہیں جی نیکسٹ 15 days ایوری بڈی ٹو بی ہینگڈ، اور سب ریلیٹیوز کو، افیکٹیز کو بلائیں، اگر وہ ان کو معاف کر دیتے ریلیزڈ، اگر وہ ان سے خون بہا لیتے ہیں ریلیزڈ۔ آپ کی تھوڑی دیر کے اندر اندر آپ کی آدھی جیلیں خالی ہو جائیں گی۔ لیکن یہ پیغام جب یہ ہینگ ہونے والے ہینگ ہو جائیں گے، یہ خون بہا والے خون بہا دے دیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ خون بہا میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ کون کرے گا؟ an ordinary person, a person from civil society, an ordinary Pakistani, an ordinary Muslim, a citizen، وہ تو نہیں کر سکتا، اس کو تو اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پالیٹکس کی۔ انصاف میں پالیٹکس نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات بولی تھی ججز بولتے نہیں ہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور آپ کی آنے والی 50 سال میں کرائم 0 ریٹ پہ آ جانا ہے۔ لیکن کہیں تو کوئی خلل ہے، ہم بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو بھی پتہ ہے، بہت اچھی طرح خبر ہے۔ اس طرح خبر ہے جیسے مشرکین کے بارے میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وارن کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، یہ آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے جیسا نہ بنا لیں۔ آپ بھی ایسا ہی جانتے ہیں کہ درست کیا ہے۔ بے شمار ویڈیوز، بے شمار آرٹیکلز، بے شمار کمپٹیٹیو ایگزامز ہوئے، ان کے اندر لوگوں نے اپنے یوتھ نے اپنی وزڈم کا اظہار کیا، اپنے کوشچنز ڈالے، تو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لیے کوشچن تو نہیں ڈالے،
آپ نے کوشچن اگر ڈالے ایسے تو غلط نیت تھی، آپ کوشچن اس حوالے سے ڈالیں تاکہ آپ انٹلیکچول وزڈم حاصل کریں، پھر ان پیپرز کا نچوڑ نکال کے اس کی سمری بنائیں اور لیڈر کے حوالے کریں کہ یہ اس دفعہ کے کمپیٹیٹیو پیپر میں، سی ایس ایس کے پیپر میں، ان سب کے ان جگہوں کے اوپر یہ وزڈم سامنے آئی ہے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں اور انکارپوریٹ کریں۔ آپ سے پوچھا جائیں پوری دنیا کی جو گزشتہ لیڈر مر گئی اور جو موجود ہے ان سے جا کے سوال کریں what do you want، جسے ہم لوگوں کے دلوں کے راجہ بننا چاہتے ہیں۔ جن دلوں کے راجہ ایسے تو نہیں بنتے۔ آپ کو ہر دوسرا بندہ گالی دیتا پھر رہا ہے، ہر دوسرا بندہ آپ کا مذاق اڑاتا پھر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کی کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی بھی کسی ملک کا بھی لیڈر ہو، دکھ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھو اللہ نے کتنی قوت دی اور اس نے دیکھو کیا اپنی حالت بنا لی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ گھر میں آرام سے بیٹھتا، عزت میں تو رہتا، اور جو آگے اللہ کے ساتھ پاس جا کر ہونے جا رہا ہے اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مرنے سے پہلے اگر سوچ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ ہم جیسے لوگ آپ کے دوست ہیں، ہم نے اپنے حصے کا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، اس ویڈیو کی صورت میں حصہ ادا کیا۔ ان ٹریٹس کو دیکھیں، آپ باخبر ہیں، آنکھیں بند کریں، اپنے آپ سے سچ بولیں۔ جس دن آپ نے یہ سچ بول لیا، آپ چاہے ان فرد ہیں، گھریلو امیر ہیں، گھر کے امیر ہیں، یا ملک کے امیر ہیں، الحاظ القیاس سیڑھی چڑھتے جائیں اوپر، جتنی جتنی آپ کو طاقت میسر آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں کے راجہ بنیں گے، اور جب آپ نے لوگوں کے دلوں کے راجہ بن گئے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے لیے عزتیں بارش کی طرح برسیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اور جو خاص طور پہ میرے نئے آنے والے دوست احباب، تو انہیں چاہیے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ریگولر اپڈیٹس آپ کو آتی رہیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی وزڈم کا اظہار کیجئے۔ ہمیں آپ کی فراست کی ضرورت رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لیول پر نیک صالح متقی رہنما نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔